सब लोग म्यूट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी टू आवर सीरा क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो है बैटल ऑफ खंदक को कवर किया था, बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स हम कहते हैं। तो उसको हमने कम्प्लीटली कवर किया और फिर बनु कुरैज़ा की भी एक्सपीडिशन को उसी के अंदर हमने कवर कर लिया। अब जो है हम कुछ एक और नए फेज की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। एज वी नो कि हम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को एक नेवर एंडिंग स्ट्रगल कहते हैं, जिसके अंदर जो है मामले जो है उसके इख्तिताम पर पहुंचते नहीं कि कोई और मामला जो है वो इमर्ज हो जाता है और फिर नई चैलेंजेस जो है तैयार रहती हैं। तो इसी तरीके से जो है एक मुसलमान की लाइफ होती है जब वो निज़ाम कुफर के अंदर जो है रहता है, या फिर इस्लाम जो है पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है दुनिया के अंदर, गलबा जो है इस्लाम को हासिल नहीं है। उस दरमियान जो है मुसलमान की लाइफ इसी तरीके से होती है कि वो अपनी नेवर एंडिंग स्ट्रगल में जो है हर हमेशा रहता है। डेली बेसिस के ऊपर जो है उसको मुशक्कतें करनी पड़ती है, एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाकर जो है उसको अपने उन एफर्ट्स का रिजल्ट नज़र आना शुरू होता है। ज़रूरी नहीं कि सबको रिजल्ट जो है नज़र आ जाए, क्योंकि एज मुस्लिम्स ये हमारा बिलीव है कि वी जस्ट फोकस ऑन दी एफर्ट। एफर्ट के ऊपर जो है हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है रहता है। वी डोंट रियली केयर अबाउट दी रिजल्ट, बिकॉज जो विक्ट्री है, जो फतह है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है आनी है। एज मुस्लिम ये हमारा बिलीव है। ओके, सिमिलर सिचुएशन जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में भी जो है जब उनका लाइफ थी और फिर उनका उनका नबूवत का जो पीरियड था, उस वक्त भी जो है यही मामला थे। एक नेवर स्ट्रगल चल रही थी। जैसे एक टफ सिचुएशन से गुजरे नहीं कि एक नई और एक उससे हम आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे जो जंगे खंदक के बाद के जो है मामलात थे और सुलह हुदैबिया से पहले के मामलात थे। जंगे खंदक, गज़वा खंदक और फिर सुलह हुदैबिया, उसके दरमियान जो मामलात हुए थे उन सबको हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे हम पढ़ रहे थे, बैटल ऑफ बदर से पहले कुछ एक्सपीडिशंस थे, बैटल ऑफ बदर और फिर ओहद के दरमियान कुछ एक्सपीडिशंस थे। ओके, सिमिलरली ओहद और खंदक के दरमियान भी कुछ एक्सपीडिशंस थे। इसी तरीके से खंदक और सुलह हुदैबिया के दरमियान भी एक्सपीडिशंस ही हैं। इसी तरीके से हुदैबिया और फिर खैबर के दरमियान भी जो है एक्सपीडिशंस ही हैं, मतलब सरिया जिसे हम कहते हैं, यही जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर यही मामला जो है असल में भी चले थे। मदीना के अंदर जो लाइफ थी, ऑब्वियसली वो हमें हदीसों के थ्रू डेली बेसिस की जो लाइफ के मामला थे वो हमें पता चल जाते हैं। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं एक पूरा प्रॉपर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर इंसिडेंट, तो उस वक्त जो है हमें हिस्टोरिकल टेक्स्ट को क्लियर करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सारे मामला जो है हमें हदीस की नरेशंस में ही मिल जाए। मतलब तारीख में भी कुछ ऐसे वाकयात हैं जो मुस्तनद हैं, मतलब सही सनद के साथ हम तक पहुंचे हैं। उसमें से कुछ ऐसा वाकया है, मतलब एक पूरा वाकया लेंगे तो उसमें से एक आधा वाकया जो आपको हदीस में भी नरेशन मिल जाएगी उसकी। जरूरी नहीं कि सारा वाकया जो है वो हदीस और हिस्ट्री जो है एक साथ जो है मिले हो, टकरा भी सकते हैं और कभी कभार जो है एक आधा हिस्सा हमें मिलेगा भी और आधा हिस्सा नहीं भी मिलेगा। ओके, एज ए स्टूडेंट ऑफ सीरा जो है हमें इन सब चीज़ों की जो है इन सब मसलों के बारे में जो है इल्म होना चाहिए। ओके, कहाँ पर जो है तारीख को हम डिस्कस करते हैं, कहाँ पर जो है हदीस को हम डिस्कस करते हैं। तारीख और हदीस जो है आपस में जो टकरा सकते हैं, और फिर हदीस जो है पार्शियली अग्री कर सकती है तारीख के साथ, और कभी कभार जो है कम्प्लीटली डिसअग्री भी कर सकती है, और कभी कभार है कम्प्लीटली अग्री भी कर सकती है। और कुछ ऐसे वाकयात हैं जहाँ पर सिर्फ हदीस ही बयान की जा सकती है, हिस्ट्री जो है बिल्कुल भी बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ दफा जो है हमें रूल एक्सट्रैक्ट करना होता है। उस वजह से हम नहीं जो है डिस्कस कर सकते सिर्फ हिस्ट्री को, तो हमें हदीस को भी उस वक्त नरेट करना पड़ेगा।
اوکے، ان سب چیزوں کا جو ہے بیسک سی ایک نالج ہونے کے بعد جو ہے ہم سیرا نریٹ کرتے ہیں، پھر سیرا جو ہے پبلکلی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اٹس ویری نیسسری کہ ہم جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھیں گے. ناؤ ہاؤ ڈو وی لرن؟ کیسے سیکھیں گے ہم یہ چیزیں؟ یہ جو ہے کوشچن آ جاتا ہے. While we read the books of Sira, or even when we listen to the khutbats of Sira, or even when we attend the lectures of Sira, okay, ان سب دوران جو ہے، ان سب جب یہ اس فیزز سے گزرتے ہیں، بک ریڈنگ، کلاسز اٹینڈ کرنا، لیکچرز سننا، تو اس وقت آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ جو آتھر کتاب لکھتا ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ فٹ نوٹس میں ریفرنسز دیا کرتا ہے. اوکے، اور پھر کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ایکسکلوزیولی جو ہے بس ریفرنسز کو ڈسکس کرتی ہیں کہ کہاں پر جو ہے اختلافی رائے ہیں. اوکے، اس مسئلے میں یہاں پر اختلافی رائے ہو سکتا ہے، اس مسئلے میں جو ہے یہ اس کے اوپر اجماع ہے، سب لوگ اگری کرتے ہیں، کنسنسس ہے اس کے اوپر. اوکے، اس طریقے سے ڈسکشن کرتے ہیں کچھ کتاب. تو ہم بھی جو کتاب ریفر کر رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کرتی ہے اس طریقے سے ریفرنس کو. اور پھر جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو اس دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب نریٹ کرتا ہے انسیڈنٹس کو تو وہ بتاتا ہے کہ اس واقعے میں جو ہے اختلافی رائے ہے. کچھ محرکین یا پھر کچھ علماء کے نزدیک جو ہے اس واقعے میں ایسے ہوا تھا، پھر کچھ کے جو ہے مطابق جو ہے اس طریقے سے ہوا تھا. یہ بھی جو ہے نریٹرس نریٹ کرتے ہیں. تو یہ نوٹ کرنے والی چیزیں ہم آفن جو ہے اس کو اوور لک کرتے ہیں یا پھر اوور لسن کرتے ہیں اس کو ہم. تو ہمیں اتنا نہیں چاہیے اصل میں. ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ جو ہے ہمیں اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. کوٹ اینڈ کوٹ میں جو ہے چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اٹس آلسو نیسسری. I say it's a very important part of سیرا. اوکے، تو اس ایسے کچھ واقعات جو ہیں آگے آنے والے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ اس لینس سے جو ہے ان کو دیکھ سکیں. تو ود دس وی بگن ٹوڈیز سیشن انشاءاللہ. تو پہلا جو ایکسپیڈیشن تھا، ایونٹس بٹوین بنو قریظہ اینڈ حدیبیہ ایکسپیڈیشن، اور وی کین سے ایونٹس بٹوین بیٹل آف خندق اینڈ حدیبیہ ایکسپیڈیشنز. تو پہلا واقعہ تھا عبداللہ بن عتیق's ایکسپیڈیشن. ایز وی سیڈ بیفور کہ جو تمام سے ایکسپیڈیشنز ہیں ان کے نام جو ہیں جغرافیکل لوکیشن کے اوپر رکھے گئے ہیں، یا پھر جو کمانڈر تھا اس ایکسپیڈیشن میں ان کے نام کے اوپر جو ہے رکھا جاتا. یہ بیسک پرائمری جو ہے ایک رول ہوتا ہے نام رکھنے کا. عربوں کے اندر جو ہے ایک چیز مشہور تھی کہ جو بھی ہیرو ہوتا تھا یا پھر جغرافیکل لوکیشن جو ہوتی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو نام دے دیا. بس عربوں کے اندر نہیں، جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں انڈین ہسٹری میں جس کو بس جغرافیکل لوکیشن کے بیس کے اوپر اس جگہ کا نام جو ہے رکھ دیا گیا تھا. اوکے، لائک اینگلو میسور وار، اور پھر جو یہ فورٹ کرناٹکا وارز چلے تھے، اینڈ ڈفرینٹ جو وارز، اور پھر الخانید جو دلی سلطنت تھے اس کے وارز. تو ان سب کو آپ دیکھیں گے تو اسی طریقے سے جو ہم کو نیم کیا گیا ہے. تو ہسٹری میں ایک چیز کامن ہے کہ نام جو ہے جغرافیکل لوکیشن یا پھر اس کمانڈر یا پھر اس بیٹل کی ہیرو کے نام کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو اس غزوے کا بھی، اس سریے کا بھی نام جو ہے اسی طریقے سے رکھا گیا. عبداللہ بن عتیق's ایکسپیڈیشن. عبداللہ بن عتیق جو ہیں ایک یہ خزرج کے ایک قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں اور پھر مسلمان صحابی ہیں یہ. اب ان کا واقعہ بہت ہی زیادہ نوٹیبل ہے کیونکہ اس میں ایک دلائل النبوہ کی ایک چیز جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. ایز آئی سیڈ بیفور، دلائل النبوہ جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے ایز فار اے سیرا اسٹوڈنٹ اسپیشلی کہ وہ پروفٹ اسلام کی نبوت کو پروو کر سکیں، حق بتا سکیں. اوکے، کہ اس طریقے سے نبوت جو ہے سچ ثابت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نیسیسری ہوتا ہے. امام بیہقی نے ایک پوری کتاب جو ہے اس کے اوپر لکھی ہے، دلائل نبوہ، اس کو پروف کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے نبوت جو ہے وہ حق ہے. ایسے کچھ واقعات کو لے کر جو پروفٹ اسلام کی لائف میں جو ہے پیش آئے تھے. تو عبداللہ بن عتیق کے ایکسپیڈیشن میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ بہت ہی سمپل ہے. اس سے پہلے جب ہم نے ڈسکس کیا تھا موانا ایکسپیڈیشن کو، اوکے، موانا ویل ایکسپیڈیشن، جس میں 70 جید صحابہ اکرام جو قرآن کے بہت ہی بڑے حافظ قاری تھے اور علم رکھنے والے تھے، ان صحابہ اکرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا.
اور یہ واقعہ بہت ہی زیادہ جو ہے سینسیٹیو تھا اور پروفیٹ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ غمگین کر دیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو کبھی بھی اتنا جو ہے دکھ میں نہیں دیکھا جب انہوں نے معانہ کے ویل کی جو ہے خبر سنی تھی۔ اوکے، کیونکہ فرشتے نے پہلے ہی سنا دی تھی کہ یہ معاملہ ہوا تھا، تو پروفیٹ علیہ السلام بہت ہی زیادہ غمگین تھے۔ تو آبویسلی اس چیز کو پروفیٹ علیہ السلام کبھی بھی اوور لک نہیں کریں گے۔ اب ریونج لینا ابھی باقی تھا۔ اوکے، تو یہ ریونج کے لیے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام جو ہے دوسرے ایکسپیڈیشنز کر رہے تھے۔ اسی درمیان جو ہے اس راستے میں ایک اور جو ہے قبیلہ تھا یا پھر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو رافی۔ اوکے، یہ ابو رافی کون تھا؟ یہ وہی بندہ تھا جس نے ایک رول پلے کیا تھا اس موانا ویل ایکسپیڈیشن میں بھی کچھ رول پلے کیا تھا، مطلب بیک سائڈ کا بیک اینڈ سپورٹ تھا اس کا ان قبیلوں کو۔ اور پھر بنو غطفان ایک اور دفعہ یاد دلا دوں، ایک بدوؤں کا ایک بہت ہی بڑا قبیلہ ہے جس کے نیچے بہت سارے قبیلے آ جاتے ہیں۔ ان کا پرائمری جو پروفیشن ہے وہ لوٹ مار کرنا تھا۔ اوکے، غطفان کا جو قبیلہ تھا اس کو وہ فائنینشیل ہیلپ کیا کرتا تھا ابو رافی، کہ بہت پیسے دے کر جو ہے ان کو کہا کرتا تم مسلمانوں کے اوپر مدینے کے اوپر اٹیک کرو۔ اور پھر جو دوسرے اینیمیز تھے، مطلب بنو نذیر، دوسرے تمام جو اینیمیز تھے مسلمانوں کے، ان سب کو جو ہے بھڑکایا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک ساتھ اتحاد کر لو اور پھر مدینہ کے اوپر حملہ کر دو۔ تو ابو رافی جو ہے ایک طریقے سے انفلوئنس بنا رہا تھا نیگیٹیولی، اور پھر ایک نوٹوریس پرسنالٹی تھا یہ عرب کے اندر، جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے دوسرے اینیمیز کو ورگلا رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لے۔ تو اس دوران جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو جو ہے خبر مل گئی کہ ابو رافی نام کا ایک بندہ ہے جو ایسے کام کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ اس کا انفلوئنس ہے کیونکہ سرداران میں، اور بہت ہی زیادہ فائنینشلی بہت ہی زیادہ یہ مال جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ سملر جس طریقے سے آج اگر سے ایلون مسک یا پھر مارک زکربرگ، یہ جتنے بھی نوٹوریس پرسنالٹیز ہیں، نوٹوریس ہی کہوں گا میں ان کو، اگر سے یہ نیگیٹو انفلوئنس کریں اور پھر اسٹیٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنا شروع کریں تو اسٹیٹ کیا کرے گی ان کو؟ obviously they're going to take him to the task. That's the thing even the prophet sallallahu alaihi wasallam did. prophet علیہ السلام نے جو ہے اس کو بھی ٹاسک پر لیا، ابو رافی کو۔ اب باری تھی کہ یہ ایک کام دیا کس کو جائے، رائٹ؟ تو اس سے پہلے جو ہے جب کعب بن اشرف کا واقعہ ہوا تھا تو پروفیٹ علیہ السلام نے اوس کے بندوں کو یہ کام دیا تھا، اور اس دفعہ جو ہے خزرج کے بندوں کو کام ملا تھا، اور اوس اور خزرج کے درمیان جو ہے کمپٹیشن چلا کرتا تھا۔ یہ پازیٹیو کمپٹیشن ہے کہ کون سب سے زیادہ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو سروس رینڈر کرے گا، سب سے زیادہ خدمت کون کرے گا رسول اللہ کی۔ یہ ان دونوں قبیلے کے درمیان جو ہے کمپٹیشن تھی۔ تو اوس کا اپر ہینڈ تھا کیونکہ انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تھا۔ اب خزرج کی باری تھی کہ وہ جو ہے کچھ کام بڑا کر کے پروفیٹ علیہ السلام کے کو سروس رینڈر کرے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پرمیشن دیں آپ کہ ہم جو ہے اس بندے کا کام تمام کریں گے۔ We want to do away with this, filthy, dirty person, Abu Rafi. تو پروفیٹ علیہ السلام نے کہا یس آپ جو ہے آپ کو پرمیشن جو ہے حاصل ہے، اس بندے کو جو ہے اب آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے۔ تو کچھ بندے تھے جو نکلے تھے، کچھ آئی تھنک عبداللہ بن عتیق اور پھر ایک گروپ آف پیپل، مطلب 5 خزرج کے بندے تھے جو نکلے تھے عبداللہ بن عتیق کے ساتھ۔ ابو رافی جو ہے وہ ایک حجاز کے فورٹ میں رہتا تھا۔ فورٹ مطلب ایک قلعہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر رہتا تھا ابو رافی۔ تو عبداللہ بن عتیق اور پھر ان کے ساتھی جو ہے جب تک وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس قلعے کے دروازے جو ہے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے تو قلعے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ رات میں جو ہے اگر سے اینیمیز حملہ کر دے تو قلعے کی پروٹیکشن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عتیق جب تک پہنچتے ہیں تو قلعے کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر جائیں گے تو ہم مشکوک ہو جائے گا، شک آئے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ یہیں پر رکو، میں اکیلے جو ہے اندر جاتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عتیق آگے جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ ڈور کے پاس پہنچتے ہیں، اس بڑے دروازے کے پاس، تو وہ جو ہے بلینکٹ کو اوپر کرتے ہیں، اور پھر ایک طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے نیچر کال اٹینڈ کرنے کی طرح جو ہے پریٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس درمیان جو ہے جو ڈور کلوز کر رہا تھا، جو گارڈ تھا وہاں کا، اس نے کہا کہ کیا تم اندر آنا چاہتے ہو؟ ابھی میں بند کر رہا ہوں ڈور، اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔
تو اس نے بلایا تو عبداللہ بن عتیق جو ہے یہی موقع تلاش کرتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کنسیل کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے چھپا لیتے ہیں، ڈسگائز ہو کر جاتے ہیں اندر۔ تو اس درمیان جو ہے ان کا ایک ہی واحد مقصد تھا کہ ابو رافی کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو ابو رافی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے ہیں اندر قلعے کے، اور پھر الگ الگ قلعے کے دروازے جو ہے وہ کھولتے ہوئے جاتے ہیں۔ قلعے میں الگ الگ مطلب کمپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں، فلورس، سب کے دروازے کھولتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ایک کے بعد جیسے ہی وہ کھولتے ہوئے جاتے ہیں تو پیچھے سارے دروازے جو انہوں نے کھولے ہوتے ہیں ان کو بند کر لیا ہوتا ہے تاکہ کوئی گارڈ جو ہے انٹر نہ کر سکے۔ تو اتنی ہی چالاکی سے وہ انٹر ہوئے۔ جیسے انہیں پتا چلا کہ ابو رافی کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ ادھر پر ہے، تو وہی ادھر پہنچ کر جو ہے وہ ابو رافی جو ہے چلاتے رہتے ہیں کہ او ابو رافی، او ابو رافی، کیونکہ وہاں پر جو ہے اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ابو رافی کو پہچاننا مشکل تھا۔ تو انہوں نے آواز دے کر جو ہے ابو رافی جو ہے چلانا شروع کیا۔ تو ابو رافی باہر آتا ہے تو کچھ بھی بات کرے بغیر جو ہے عبداللہ بن عتیق جو ہے اس کے اوپر تلوار چلاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ نشانہ چوک جاتا ہے اور ابو رافی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دوسری دفعہ جو ہے وہ اپنی وائس کو دوسری طرف جا کر جو ہے ابو رافی کہہ کر چلاتے ہیں۔ جب یہ آتا ہے سامنے تو اس کو جو ہے اس دفعہ ایک ہی وار کے ساتھ جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ابو رافی کا کام جو ہے تمام کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈوائز کیا تھا اگر سے اس کی وائف اور پھر چلڈرنس ملے تو ان کو تھوڑا سا بھی لاس مت پہنچانا۔ یہ وار کے اصول ہوتے ہیں کہ ہم عورتوں اور بچوں کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کہ وہ خود جنگ کے اندر آ کر جو ہے جنگ نہ لڑے۔ اوکے، اگر سے جنگ میں آتے ہیں تو ان عورتوں کو ہم یا تو سلیب بناتے ہیں یا پھر وہ بھی جو ہے قتل ہو سکتی ہیں۔ لیکن بیسک پرائمری رول یہ ہے کہ ہم عورتوں اور بچوں کو جو ہے بالکل بھی ہارم نہیں پہنچانے، مارنے کی تو دور کی بات، کوئی کسی بھی طریقے کا ہم ہارم نہیں پہنچاتے۔ تو یہی ایڈوائس تھی۔ تو ابو رافی کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن عتیق جو ہے لوٹ جاتے ہیں۔ اس درمیان جو ہے وہ نیچے اترتے وقت جو ہے دیکھ نہیں پاتی، نظریں تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں، آئی سائٹ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے۔ نیچے اترتے وقت جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گرتے ہیں تو ان کے جو پیر کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ جاتی، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر سے میں یہیں پر رکوں گا تو میں جو ہے کیپچر ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے سر کے اوپر جو امامہ باندھا ہوتا ہے اس کو نکال کر جو ہے اپنے پیر کو ٹائٹ سے باندھ لیا انہوں نے۔ اس وقت اسی طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ آپ جو ہے جب اگر سے ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ آج اس کے رائٹ اور لیفٹ میں جو ہے آپ لکڑی رکھ کر جو ہے اس کے اطراف جو ہے آپ ایک کپڑا ہیں، اس طریقے سے وہ سٹیبل رہتی ہے کچھ وقت کے لیے جب تک کہ آپ کا علاج نہ کر دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ بن عتیق جو ہے وہاں سے نکلے اپنے پیر کو جو ہے باندھ کر، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہنچ گئے اپنے آپریشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہوئے۔ اور پروفٹ علیہ السلام کے پاس جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو پروفٹ علیہ السلام ان کے چہرے دیکھ کر جو ہے ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چہرے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور جب یہ واقعہ نریٹ کیا جاتا ہے پروفٹ علیہ السلام کو تو خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا عبداللہ آپ اپنے پیر کو آگے لاؤ۔ تو پروفٹ علیہ السلام جو ہے اللہ کے اذن سے باذن اللہ جو ہے اپنے ہاتھ کو وہاں پھیرتے ہیں ان کے پاؤں کے اوپر، اور پھر الحمدللہ جو ہے اور پریز بی ٹو اللہ کی ان کا پیر جو ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بالکل بھی جو ہے یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی پیر کی جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک دم جو ہے ایک دم اینگ مین کی طرح جو ہے ان کا پیر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نریٹ کیا گیا ہے خود صحابی نے کہ یہ میرا پیر تھا پہلے سے ہی بہتر ہو گیا۔ اس طریقے سے جو پروفٹ علیہ السلام نے ان کے پیر کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر ان کا پیر صحیح ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے جو دلائل النبوہ میں جو ہے ذکر ہوا ہے، اور پھر پروفٹ علیہ السلام کا ایک میراکلز میں جو ہے یہ شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس واقعے کا اس اختتام ہوا۔ نیکسٹ سلائیڈ آپ کی۔ اوکے، نیکسٹ ایکسپیڈیشن ہے ہمارا محمد بن مسلمہ ایکسپیڈیشن ٹو کرتا۔ کرتا جو ہے اگین ایک جگہ تھی، یہاں پر آپ نوٹ کریں گے دونوں ہی نام کو لیا گیا ہے، ایک جغرافیکل لوکیشن کا نام ہے کرتا، دوسرا کمانڈر کا نام ہے محمد بن مسلم۔ اوکے، بنو بکر بن کلاب جو ہے ایک ایسا قبیلہ تھا جو جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری کاوشیں کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔
اور پھر قریش کی بھی مدد کی انہوں نے، بیک اینڈ میں پتہ نہیں چلا اس طریقے سے مدد رہے تھے سیکریسی میں. تو پروفیٹ اسلام کو پتہ چل گیا کہ کون کون جو ہے اس بیٹل آف خندق میں شامل تھے قریش کے ساتھ، کس کس طریقے سے مدد کی ہے. اگر سے ان کو جانے دیں گے ہم تو یہ واپس سے جو ہے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، پھر سے جو ہے ہم تھریٹ میں رہیں گے. اس وجہ سے مسلمان جو ہے کبھی بھی ہیڈلیس نہیں ہوتا، وہ غفلت کا کبھی بھی شکار نہیں ہوتا، ہر ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. یہی جو ہے ہمیں دلیل ملتی ہے ان تمام تر ایکسپیڈیشن سے کہ پروفیٹ اسلام نے جانے نہیں دیا کسی بھی ایک انیمی کو، سب کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرا، سب کو جو ہے سزا جو ہے مل کر رہی. تو بنو بکر بھی جو ہے ایسا ایک قبیلہ تھا. تو پروفیٹ اسلام نے محمد بن مسلمہ کو آرڈر کیا. محمد بن مسلمہ اگین وہی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کے ایکسپیڈیشن میں بھی حصہ لیا تھا. تو جب وہ پہنچتے ہیں بنو بکر کے قبیلے کے پاس، تو وہ جب تک پہنچتے ہیں 10 لوگ ملتے ہیں، 10 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں وہ، اور پھر باقی لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بس کچھ کیٹلز رہ جاتی ہیں، وہ مال غنیمت جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. اور آتے وقت جب ریٹرن کر رہے تھے مدینہ کی طرف، بس اتنا ہی ایکسپیڈیشن تھا. وہ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں وہاں پر تو ان کو بس 10 بندے ملے، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا. باقی لوگ پہلے سے ہی بھاگ گئے ان کی خبر سنتے ہوئے. تو ان کو جو ہے باقی جو مال غنیمت ملا وہ لے کر پہنچ رہے تھے. اب واقعہ یہ یہاں پر امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب ریٹرن کر رہے تھے ایک بہت ہی زیادہ نوٹیبل واقعہ جو ہے ٹیک پلیس ہوا تھا. تو جب یہ ریٹرن کر رہے تھے تو ان کو راستے میں ایک آدمی نظر آیا جو دکھنے میں بہت ہی زیادہ ویل ڈریسڈ تھا، مطلب ایک طریقے سے سردار اور پھر ایک ویلتھی پرسن نظر آ رہا تھا. اس کا نام تھا سمامہ بن اتھل حنفی. یہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار تھا. اوکے، تو محمد بن مسلمہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سردار ہے. انہوں نے بس اس کو دیکھا اور پھر اس کو کیپچر کر لیا. کیپچر کرتے ہوئے جو پروفیٹ اسلام کے تو مدینہ مسجد نبوی میں جب اس کو لے کر آیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے ایک ستون سے باندھ دیا جاتا ہے. اوکے، ایز وی ڈسکس بیفور کہ مسجد نبوی جو ہے ایک پریزن بھی تھا، مطلب ایک جیل بھی تھا مشکین کے لیے یا پھر کافروں کے لیے. تو مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا. تو پروفیٹ اسلام آتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جب پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے ایک چیف ہے، سردار ہے حنیفہ قبیلے کا. تو پروفیٹ اسلام سے وہ کہتا ہے کہ اگر سے آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ بس ایک ایسے انسان کو قتل کریں گے جس نے بہت سارے انسانوں کو قتل کیا ہے. اگر سے آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ مجھے بہت ہی بڑا شکر گزار بنائیں گے. اور اگر سے آپ کو دولت چاہیے تو جتنا مانگے اتنا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو پروفیٹ اسلام نے جو ہے اس کی یہ بات کو سنتے ہوئے جو اس وقت چھوڑ دیا. اور نیکسٹ دن جو ہے پروفیٹ اسلام نے پھر سے آ کر اس سے گفتگو وہی چیز اس نے دہرائی. تو پروفیٹ اسلام نے تھرڈ ڈے کیا کیا کہ اس کو جو ہے ریلیز کرنے کا آرڈر دے دیا. اب اس درمیان جب پروفیٹ اسلام گفتگو کر رہے تھے اصل میں اس کو اسلام پریزنٹ کر رہے تھے. ایز مسلمس وی ایکچولی جب کوئی مسجد میں آتا ہے تو obviously ہم اس سے پیس کی بات کرتے ہیں. اینڈ پیس از obviously تھرو اسلام، کہ اگر تو اسلام امبریس کر لیتا ہے تب جا کر اسے ہم پیس جو ہے فراہم کرتے ہیں، اس کو امن فراہم کرتے ہیں. تو اس نے جو ہے ڈس اگری کیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا پروفیٹ اسلام کی بات سنتے ہوئے. لیکن جب تھرڈ ڈے پروفیٹ اسلام نے آرڈر کیا کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے تو ریلیز کر دیا گیا اس کو. اور پھر جب اس کو ریلیز کر دیا گیا تو وہ جاتا ہے غسل کر کر واپس سے پروفیٹ اسلام کے پاس لوٹ جاتا ہے. لوٹ کر جو ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب میں تیار ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. میں نے اس وجہ سے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میں جو ہے ناپاک تھا. اب میں نے غسل کر لیا، میں جو ہے اب ایک دم پیور حالت میں جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس درمیان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کچھ خوبصورت چیزوں سے گزرتا ہے. وہ صحابہ اکرام کا بیہیویئر تھا اس کے ساتھ. جبکہ ایک بندے کو ایز اے پرزنر باندھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود صحابہ اکرام کا اعلیٰ اسٹیٹس کیریکٹر یہ تھا کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ احسن انداز کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کو پراپرلی فوڈ جو ہے فراہم کیا گیا، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کی گئی، اور رحم اور پھر انصاف کی بات کی گئی اس سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا اس سے. اور پھر اس نے خود دیکھا کہ یہ اسلام جو ہے کس طریقے سے جو ہے مسجد میں
प्रॉपरली जो है फंक्शन करता है। इट्स रियली अ टीयरफुल सिचुएशन जब हम मस्जिद नबवी और फिर आज की मस्जिदों को देखते हैं। आज जब देखते हैं मस्जिदों को तो कमिटी से जो लड़ाई होती हैं, मतलब कितने सारे उनके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चलते हैं फाइनेंस को लेकर। आपस में ही मुसलमान जो है मस्जिदों के अंदर जो है लड़ते हैं आज और फिर झगड़ते हैं। ये जो है एक टीयरफुल सिचुएशन है। व्हेन यू लुक एट दी मस्जिद नबवी ऑन द फ्लिप साइड, एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन थी। तो सुमामा जब ये वाकयात देखते हैं मुसलमानों के, इतने खूबसूरत मोहब्बत के भाईचारे के वाकयात इनके दरमियान, तो बहुत ही ज्यादा मुतासिर होते हैं वो। उसी वक्त उनका दिल जो है क्या कहते हैं, नर्म हो जाता है और फिर इस्लाम को बोलने के तैयार हो जाते हैं। बस एक वजह थी कि वो प्योर नहीं थे, अपने आप को इन्होंने प्यूरिफाई किया, उसके बाद आकर इस्लाम कबूल किया। ओके, तो जब ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो प्रॉफेट इस्लाम को कहते हैं कि उस दिन के बाद से जो है प्रॉफेट इस्लाम का चेहरा जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज हो गया, और प्रॉफेट इस्लाम की सिटी मतलब मदीनातुल मुनव्वरा ये जो है मेरे लिए सबसे अजीज जगह बन गई। हालांकि जहालियत के दौर में ये दोनों चीजें जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा नफरत के जो है चीजें थी ये, लेकिन अब मैं इन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये उसने कहा। और इस वाक्य से हमें ये भी बहुत ही खूबसूरत चीज नजर आती है कि जब एक बंदा जो है इन्फ्लुएंस का हो, तो उस बंदे को जो है हम कोशिश करें कि वो इस्लाम के थ्रू जो है हम उसको कॉन्कर करें, ना कि उसको जो है हम मतलब इसको कॉन्कर करके उसको कत्ल ना कर दे। ओके, इस्लाम के थ्रू जब हम कॉन्कर करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जब सुमामा लौटे थे अपने कबीले में तो लोगों को बताया तो तमाम कबीला जो है उनका मुसलमान हो गया। और यहाँ से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम से उन्होंने एक परमिशन सीख की कि मैं मक्का जाकर उम्रा परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी तो उम्रा करने के लिए गए। तो जैसे कुरैश के पास पहुंचते हैं सुमामा, तो कुरैश के बंदे उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुमने अपना दीन बदल लिया है? तो सुमामा कहते हैं "हाँ, बिल्कुल"। तो वो लोग जो है थोड़ा सा सख्ती करने लगते हैं सुमामा के साथ। तो वो कहते हैं कि वल्लाही, अगर से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन नहीं दी तो यमामा के इलाके से तुम्हारे लिए एक चावल का दाना तक नहीं आएगा यहाँ पर। तो कुरैश के सारे लोग जो है एकदम से परेशान हो गए, एकदम स्टार्टल रह गए थे वो। ये तो चीफ है बनु हनीफा का, और फिर यमामा के इलाकों में इसका कबीला है, वहां से तो हमारे लिए जो है बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स आते हैं जिससे कि हम सरवाइव करते हैं। तो मक्का के लोग जो है परेशान हो गए थे। तो उस वक्त जो है सुमामा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं इजाजत दूंगा, मैं वहां से एक चावल का दाना भी तुम तक नहीं पहुंचेगा। तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो है मुशरिकीन के ऊपर भी रहम किया, और फिर सुमामा को लेटर लिखा और फिर कहा कि इजाजत दो कि यहाँ से जो है उनका माल जो है उन तक पहुंचने दो। तो हजरत सुमामा ने जो है उस वक्त इजाजत दी, तब जाकर जो है मुशरिकीन तक जो है उनको फूड मटेरियल जो है पहुंचे थे। इस तरीके से ये वाक्य जो है इसके इख्तिताम तक पहुंचा था। इस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब इससे पहले जो मैंने दो वाक्यात बताए थे, ये दो वाक्यात जो है असल में ऑब्वियसली जो जो रिवेंज था मुआना वेल एक्सपीडिशंस का, उसके ही स्टेपिंग स्टोन्स थे। इस रिवेंज को तो लेना ही था। ये रिवेंज जो है ये मुसलमानों का 70 सहाबा का जो है खून बिल्कुल भी रायगा नहीं जाना था। वापस से जो है कि इनकी सैक्रिफाइसेस को जो है हमने इनको जिंदा रखना था, इन सैक्रिफाइसेस की हमने लाज रखनी थी। इस वजह से जो प्रॉफिट मिशंस कैरी कर रहे थे, तो ये स्टेपिंग स्टोन्स थे दूसरे में। लेकिन असल जो मामला आया था कि इस दौरान जो है जब ये वाक्य चल रहा था तो इस दौरान जो है प्रॉफिट इस्लाम का बेसिक जो फोकस था कि बनु लिहान से वो वाला रिवेंज लिया जाए जो इन्होंने हमसे मुआना वेल एक्सपीडिशन में जो हमने हमको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ओके, बनु लिहान का जो एक्सपीडिशन था वो बेसिकली मुआना वेल का रिवेंज था वो। ओके, ये इससे पहले जो दो दो वाकयात गुजरे हैं ये भी इसके दरमियान के ही थे। ओके, ये आपस में बहुत ही ज्यादा लिंक्ड थे ये। तो बनु लिहियान का जो एक्सपीडिशन है कंप्लीटली जो रिवेंज लेने के लिए था। यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही खूबसूरत तरीके से डील करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने दो वाकया डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन तीसरा भी इंटरेस्टिंग है। एक से बढ़कर जो है एक वाकया जो यहाँ पर चल रहे हैं। तो बनु लिहियान जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक धोखे से मुसलमानों को
نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی انہوں نے. وہ کیسے کہ انہوں نے جو ہے مشرکین کی بھی مدد کی, بس مدد جو ہے ان کو جنگجو فراہم کیے, سولجر دیے ان کو, اور پھر فائنینشیل ہیلپ بھی کی مکہ کے مشرکین کو. بیٹل آف خندق کے دوران, غزوہ خندق جب چل رہا تھا تو بنو لیحان کے لوگ جو ہے قریش کو ہیلپ کر رہے تھے. تو یہ خبر جو پروفیٹ اسلام تک پہنچ گئی کہ یہ جو قریش کو بھی مدد کی تھی انہوں نے, اور پھر معانہ ویل میں بھی جو ہے یہی ذمہ دار تھے جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا. تو اب پروفیٹ اسلام جو ہے اب تک ان کو اس وجہ سے سپیئر کر رہے تھے, چھوڑ رہے تھے, کیونکہ ان کی جو لوکیشن تھی وہ قریش کے مطلب مکہ کے بہت ہی آس پاس تھی. ایسے سمجھیں کہ مکہ کے بارڈرز میں جو ہے ان کا قبیلہ جو ہے موجود تھا. تو اگر سے پروفیٹ ان کے اوپر حملہ کرنے جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ ہم مکے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اور جس سے کہ ایک اور بہت ہی خطرناک جنگ ہوتی ہے, کچھ اور ریپرکشنز ہوتے ہیں. ابھی کے جو ہے مسلمان ابھی اس کی تیاری انہوں نے پکڑی نہیں تھی, اب مکے کو انویٹ کرے ہوں. اب پروفیٹ اسلام نے جو ہے اس دفعہ جو ہے بالکل بھی نہیں جانے گا کہ اب تو بس ہے ان کو ان کے تک پہنچانا نہیں ہے. تو پروفیٹ اسلام خود نکلے تھے مدینہ سے, اور پھر 200 سولجرز 200 جنگجو کے ساتھ جو ہے پروفیٹ اسلام پہنچے. کہاں پر؟ ان کے اس علاقے میں. اب اس علاقے میں پہنچتے وقت جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ جو ہے پروفیٹ اسلام کا جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے. زبردست سمارٹلی جو ہے ڈیل کرتے ہیں. بنو لیحیان جو تھا یہ قریش کے بارڈرز میں تھا, مطلب مکہ کے بارڈرز میں جو ہے یہ قبیلہ تھا. پروفیٹ علیہ السلام کو پتا تھا اگر سے ان کو پہلے سے انفارمیشن مل جائے تو یہ قریش سے مدد حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر یہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, پروفیٹ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے شام کی طرف, مطلب نارتھ کی طرف جو ہے انہوں نے رخ کیا. 200 جنگجوؤں کو لیا پروفیٹ علیہ السلام نے, اور پھر نارتھ کی طرف رخ کیا. شام کی طرف جا رہے تھے پروفیٹ علیہ السلام. تو سب لوگوں کو ان کو سب لگا کہ یہاں پر تو نہیں آ رہے, کچھ اور معاملہ ہوگا شاید, تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطمئن تھے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اینیمی کو جو ہے مطمئن کریں اور اس وقت اس کو اٹیک کریں جب وہ بالکل بھی جو ہے توقع نہیں کر رہا ہوتا, جب اس ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ اس کو اٹیک کریں, اس وقت اس کو اٹیک کر دیں. یہ بھی ایک طریقے کا ایک بیٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو یہی اسٹریٹجی پروفیٹ اسلام نے یہاں پر جو ہے اپنائی تھی. شام کی طرف جا رہے تھے, سڈنلی جیسے انہیں پتا چلا کہ اب ان کے اینیمی جو ہے مطمئن ہے, اب وہ ٹینشن نہیں لے رہے ان کے بارے میں, تو پروفیٹ اسلام نے اپنی ڈائریکشن کو چینج کی, اور پھر عصفان اور پھر غران کے درمیان جو ہے ایک ویلی آتی ہے جس کو اماجہ ویلی کہتے ہیں, وہاں پر پروفیٹ اسلام پہنچے اور بنو لیحیان کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ان کے حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں سے وہ بھاگ گئے, فری کر گئے وہاں سے وہ بنو لیحیان کے لوگ. تو اس درمیان جو پروفیٹ اسلام نے سوچا کہ اب یہاں سے کچھ معاملہ جو ہے صحیح نہیں ہونا, تو دو شاہ سواروں کو 2 ہارسمین کو بھیجا پروفیٹ اسلام نے عصفان کے ویلی میں. عصفان کا علاقہ جو ہے ان کی بنو لیحیان کی ٹیریٹری کے بہت ہی زیادہ نزدیک تھا. تو دونوں ہی جا کر جو ہے انفارمیشن لے کر آئے. تو پروفیٹ علیہ السلام جب عصفان کے ویلی میں پہنچتے ہیں تو مکے کے مشرکین کا ایک گروہ وہاں پر جو ہے تیار رہتا ہے. تو ان کو لیڈ کر رہے تھے خالد بن ولید. اوکے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے خالد بن ولید. تو مسلمانوں نے جو ہے سوچا کہ ان کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ابھی چاہ نہیں رہے تھے کہ ابھی قریش کے ساتھ وہ جنگ کریں. اس درمیان جو ہے جو پیگنز تھے, جو قریش تھے, انہوں نے سوچا کہ ان کے اوپر حملہ کریں, وہ بھی حملہ کر پائے. تو مسلمان جو ہے وہاں اس وقت نماز کا وقت تھا, تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے سارے صحابہ کرام اور پروفیٹ علیہ السلام جو ہے وہ جمع ہو وہاں پر. تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے نماز ادا کرتے, تو اسی وقت جو ہے اور پھر جو ہے یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی جو ہے کرتے ہیں. اور پھر اس میں اس کا بہت ہی آیت ہے, بس میں بتاؤں گا. اس آیت میں یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ اینیمیز جو ہے آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, اس آپ کے اوپر یہ لازم ہے, یہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ آپ اپنے اوپر ویپنس جو ہے ویپنس کے ساتھ ایکوپ ہوں, اور پھر ایک گروہ جو ہے آپ کی حفاظت کرے, دوسرا گروہ جو ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اور جب ایک گروہ نماز پڑھ چکا ہوگا تو کے اوپر معمور ہو جائے, اور دوسرا گروہ جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے, آپ کے ساتھ نماز میں جڑ جائے آپ کے ساتھ.
تو یہ جو ہے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا. تو اس سے ہم یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے. جنگ کے درمیان بھی جو ہے کسی بھی دل کے اوپر جو ہے نماز بالکل بھی جو ہے معاف نہیں کی جاتی. صلاۃ الخوف بھی جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس طریقے سے جب خوف کا معاملہ ہو اس طریقے سے نماز جو ہے ادا کی جاتی ہے. اوکے. تو بنو لیہان کے لوگ تسلیح کر گئے اور خالد ابن ولید کے جو گروپ تھا وہ بھی اٹیک نہیں کر پائے. تو فائٹنگ جو ہے ٹیک پلیس نہیں ہوئی تھی. بہرحال جو ہے مسلمان جو ہے وہاں سے لوٹے. مطلب جب عثمان نے پہنچے کچھ لوگ تھے وہاں تو ان کو تو کیپچر کر لیا. بعد جو ہے مسلمان جو ہے واپس لوٹ گئے وہاں سے مدینہ کی طرف. تو اس واقعے میں جو ہے یہی ایک امپورٹنس نظر آتی ہے کہ بالکل بھی پروفیٹ اسلام نے اپنے صحابہ کرام کا خون رائگاں جانے نہیں دیا بلکہ جو ہے ریونج لینے کے وہ مدینہ سے خود نکلے تھے. یہ لیڈ کرنا فرینڈ سے یہ نظر آتا ہے پروفیٹ اسلام کی اس ایکسپیڈیشن سے کہ جب معاملہ جو ہے ٹف ہو, مطلب جب ریونج لینے کے لیے جاتے ہیں تو معاملہ ٹف ہوتا ہے. باقی جو ہے ضروری نہیں کہ معاملے جو ہے ٹف ہوں آپ کے. تو اس وقت جو ہے جب ٹف معاملے ہوتے تھے تو پروفیٹ اسلام خود جاتے تھے. یہ ایک غزوہ ہے اصل میں. اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ ہم نے بائی ڈیفینیشن جو میں بتا دیا اس میں پروفیٹ اسلام خود جو ہے شامل ہوتے ہیں اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں. باقی جو معاملات ہیں اس کو ہم ایکسپیڈیشن کہتے ہیں. اوکے نیکسٹ سلائیڈ. اوکے تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا. ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ٹاپک ہے. اس کے اندر ایک خوبصورت ایک سٹوری ہے. انفیکٹ میں ایسے کہوں گا کہ it's a love story in the سیرہ. it's a background story of سیرہ. اوکے اس کو بہت ہی زیادہ اوور لک بھی کیا جاتا ہے. اور پھر مسلمانوں کے اسلام میں the concept of love جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے لو کو. اوکے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. when we read Sirah, when we go through the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, we come across a lot of topics. بہت سارے ٹاپک جو ہیں ایک ساتھ آ جاتے ہیں. انہیں میں سے ایک ٹاپک ہے ایک لو کا. یہ لو کون سا ہے جو نیچرل لو ہے ایک مین اور ویمن کے درمیان جو ایک نیچرل لو ہوتا ہے اس لو کی جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. اب لیٹس ڈسکس کی یہ جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم اسٹوری نریٹ کریں گے آپ کو. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت ہی جید صحابی. ایک کے بعد سب سے زیادہ جو ایکسپیڈیشنز جنہوں نے کیے تھے وہ زید بن حارثہ تھے. پروفیٹ اسلام ان کو اتنا ٹرسٹ کیا کرتے تھے, ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. لائک جب ان کی وفات بھی ہو گئی تو ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو 19 سال کی عمر میں جو ہے آرمی کا کمانڈر بنا دیا. یہ پروفیٹ اسلام کی محبت تھی حضرت زید سے. حضرت زید کے بارے میں حدیث بھی ہے لائک آئی تھنک ابو داؤد میں کہ اگر سے حضرت زید جو ہے زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ ہوتے. پروفیٹ اسلام جو ہے ان کو ایز اے سکسیسر نیم کرتے. اتنا بڑا مقام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا. تو زید بن حارثہ جو ہیں ان کو اس دفعہ ایک اور مشن دے دیا گیا. اس مشن میں کام کیا تھا, اس سے پہلے جو زید بن حارثہ کر رہے تھے کہ جب بھی قافلہ آتا تھا تو اس کو لوٹنے کے لیے جو زید بن حارثہ کو بھیجا کرتے تھے کیونکہ ان کی مینیور اسٹرانگ تھی, ان کی پریکٹس بہت اسٹرانگ تھی. شروعات میں جب مینیورس کر رہے تھے جب ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا تو اس کے تو ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ ٹف اچھا خاصا مل گیا تھا ان کو. تو اس ایکسپیرینس کو اپنی اپلیکیشن میں پٹ کرنے کے لیے پروفیٹ اسلام نے جو ہے زید بن حارثہ کو ایکسپیرینسڈ کمانڈر کو جو ہے ایک اور دفعہ مشن دیا. یہ مشن کیا تھا؟ قریش کا کاروان جو ہے شام سے لوٹ رہا تھا. ایز وی ڈسکس بیفور کہ قریش جو ہے وہ دو جگہ سے جو ہے اپنی تجارت کیا کرتے تھے, ایک شام سے دوسری یمن سے. شام میں جاتے تھے وہ اپنے جو تجارتی چیزیں تھے اس کو بیچ کر وہ وہاں سے فوڈ میٹیریلز خرید کر لے کر آتے تھے. اور پھر ان کے پاس بہت سارا اس کے اندر جو ہے سونا ہوتا تھا, ہارسز ہوتے تھے, کیٹلز ہوتے تھے, اور پھر شیپس ہوتے تھے. مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی تھی کیروان کے اندر. کیروان ایک بہت ہی بڑا جو ہے گزرتا ہے شام سے مکے کی طرف. تو پروفیٹ اسلام کو جب پہنچتی ہے تو حضرت زید کو روانہ کرتے ہیں کہ یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے, اس کے اوپر حملہ کرو, اس کو کیپچر کر کے واپس مدینے کی طرف اس کو لے کر آئیں. تو حضرت زید پہنچتے ہیں وہاں پر صحیح پراپر پلاننگ کے ساتھ. بالکل بھی کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی جو ہے نہیں چکتے حضرت زید وہاں پر. اس قافلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں
اور پھر تمام قافلے کو جو ہے حراست میں لے لیتے ہیں۔ اب وہ قافلے کا جو مال تھا مسلمانوں کے جو ہے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس قافلے میں جو ہے صفوان بن امیہ، جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اس کا بہت سارا مال ہوتا ہے، اس کا بہت سارا گولڈ ہوتا ہے، اس کو سیز کر لیا جاتا ہے۔ تو صفوان بن امیہ کا گولڈ سیز کر لیا جاتا ہے، اور پھر ایک بہت ہی زیادہ نوٹیبل ایک پرسنالٹی ہے جن کا نام ہے ابو الاس بن ربی، ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے۔ اوکے، اور بھی دوسرے لوگوں کو کیپچر کر لیا جاتا ہے، کچھ جو ریسسٹ کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، باقی جو مال تھا اس کو مدینے کی طرف لے کر آتے ہیں حضرت زید۔ تو اس واقعے میں جو نوٹ کرنے والے دو چیزیں ہیں وہ کیا تھی کہ سکسیسفل ایک ایکسپیڈیشن رہا جس کے اندر کیروان کو جو ہے کیپچر کر لیا گیا، اور پھر مال غنیمت لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ ابو الاس بن ربی کو کیپچر کر لیا گیا۔ اب یہاں پر جو ابو الاس بن ربی کا جو واقعہ ہے اس کو ایلیبریٹ کر کے جو ہے بتایا گیا ہے۔ وہ واقعہ کو ہمیں بتانے سے پہلے میں چلتا ہوں پروفیٹ اسلام کی نبوت سے پہلے کے دور میں، وہاں سے جو ہے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور طویل واقعہ ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں سمرائز کروں گا اس کو۔ تو لیٹس ڈسکس ابو الاس بن ربی اور پھر زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ۔ ابو الاس بن ربی جو تھے وہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ زینب بنت محمد obviously پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو پروفیٹ اسلام کو نبوت ملنے سے پہلے ابو الاس اور پھر حضرت زینب دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کیا کرتے تھے۔ اوکے، تو پروفیٹ اسلام obviously بنو ہاشم کے قبیلے میں دونوں ہی رہتے تھے، تو جب ایک دوسرے کی طرف جو ہے نظر دوڑاتے تو جب نظریں ملتی تو ایک دوسرے کی جو ہے نظریں ملتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کیا کرتے تھے، یو نو اس طریقے سے جس طریقے سے obviously جو چلتا ہے آپ کو نارملی چیز تو پتا ہے۔ لیکن جب دونوں ہی جو ہے جب ایک ایج تک پہنچتے ہیں، جب جو ہے شادی کی ایج ہوتی ہے اس وقت پہنچتے ہیں، تو ابو الاس جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر پروفیٹ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اس وقت نبوت نہیں ملی تھی پروفیٹ علیہ السلام کو، کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے ان کے چہرے کے اثرات کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، ہاں بیٹا مجھے بتا ہے تم کیا بات کرنے والے ہو۔ پروفیٹ اسلام کو آلریڈی پتا تھا کہ حضرت زینب جو ہے وہ ابو الاس کو پسند کرتی ہیں اور ابو الاس بھی جو ہے زینب سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کو، اس لو کو پروفیٹ اسلام نے اکنالج کیا، اور پھر دونوں کے نکاح کے لیے جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ ابو لہب سے جو ہے پروفیٹ اسلام جو ہے بات کرتے ہیں اور پھر ان کا نکاح، ان کی شادی جو ہے ہو جاتی ہے دور جاہلیت میں۔ اب اس کے بعد جو ہے پیریڈ تھا دور جاہلیت، نبوت کا پیریڈ۔ جب پروفیٹ اسلام کو نبوت ملتی ہے تو اس وقت جو حضرت زینب کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو حضرت زینب obviously انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ابو الاس جو ہے کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ کیا ایسا معاملہ ہے جو چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر۔ قریش جو ہے ایک بندے سے دشمنی لے چکے ہیں، اور پھر میرا باپ جو ابو لہب ہے اور پھر دوسرے لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر سے میں میری وائف کی بات سن کر جو ہے اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسلام قبول کر لوں تو لوگ جو ہے مجھے اس کا غلام کہیں گے، یا پھر اب ایک عورت کے آرڈر کے اوپر چلنے والا کہیں گے۔ یہ ایک ایگو تھا ابو الاس کے اندر، یہ ان کو روک رہا تھا اسلام قبول کرنے سے۔ لیکن یہ چیز جو ہے ان کو اپنی محبت سے کبھی بھی نہیں روکا۔ ابو الاس جو ہے کبھی بھی اس وجہ سے کہ حضرت زینب نے جو اسلام قبول کر لیا اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کے ٹارچر نہیں کیا، نہ ہی ان کو جو ہے کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچایا۔ ابو الاس جو ہے ان بے انتہا جو ہے محبت کرتے تھے حضرت زینب سے۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے بہت ہی طویل عرصے تک جو ہے قائم رہی، جب تک کہ بیٹل آف بدر کا جو ہے واقعہ نہیں آ گیا۔ بیٹل آف بدر کا جب واقعہ آتا ہے تو ابو الاس بھی جو ہے قریش کے آرمی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت زینب جو ہے دعا کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور کہتی ہیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل کر، اور ابو الاس کو جو ہے سیفٹی کے ساتھ جو ہے میرے پاس پہنچا دے۔ بہرحال جو ہے ابو الاس جو ہے سیفٹی کے ساتھ بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بیٹل آف بدر میں بھی کیپچر کر لیا جاتا ہے۔ تو حضرت زینب جو ہے اپنا نیکلس جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کی طرف بھیجتی ہیں
کہ یہ آپ رکھ لیں اور پھر ابوالعاص کو ریلیز کر دیں۔ تو وہ پروفیٹ علیہ السلام جب نیکلس دیکھتے ہیں تو وہ اپنی آنکھ میں جو ہے آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ وہ نیکلس جو تھا حضرت خدیجہ کا تھا۔ تو وہ دیکھ کر پروفیٹ علیہ السلام جو ہے تھوڑے سے بہت ہی زیادہ جذباتی ایموشنل ہو جاتے ہیں اس وقت۔ تو پروفیٹ علیہ السلام ابوالعاص کو ریلیز کر دیتے ہیں، آبویسلی مسلمانوں کی پرمیشن سے، کیونکہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے کمانڈر کے تھرو۔ تو ابوالعاص کو ریلیز کرتے ہیں، نیکلس ان کو واپس کر دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ حضرت زینب کو دے دیں، اور پھر حضرت زینب سے کہیں کہ اب تم ان کے لیے جو ہے حرام ہو، اور حضرت زینب جو ہے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف پہنچے۔ تو جب حضرت زینب جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف پہنچ رہے، جیسے ان کو حکم ملا تو وہ سمعنا و اطعنا، ان کے لیے سب سے پہلا جو چیز میٹر کرتی تھی وہ پروفیٹ علیہ السلام کے الفاظ تھے، چاہے ان کا لف کیوں نہ اتنا زیادہ ہو ابوالعاص کے لیے، جس کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن پھر بھی اس اتنا لو ہونے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اپنی ایموشنز کو اس طریقے سے کنٹرول کیا، اس کو پراپرلی اس کو انہوں نے مولڈ کیا، اور پھر جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی، اور پھر وہاں سے نکلی۔ اور راستے میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے پریگننٹ ہوتی ہیں، تو راستے میں جو ہے جب وہ جا رہی تھی وہاں سے، تو مشرکین نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کی جو ہے یہ پروفیٹ اسلام کی بیٹی ہے، اگر سے یہاں سے چلے جائے گی سیفٹی کے ساتھ جو ہے، اس کو ہم یہاں سے سیفٹی کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت ہی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو ایک بندہ تھا جن کو انہوں نے جو ہے بہت ہی سخت ترین وار کیا، تو اب حضرت زینب جو ہے اس وقت اپنی سواری سے گر جاتی ہیں، اور پھر ان کو مس کیریج ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو اینی ہاؤ جو ہے حضرت زینب جو ہے وہاں سے نکلتی ہیں اور پھر مدینہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت زینب جب مدینہ میں پہنچتی ہیں تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے بہرحال جو ہے ان کو کام کرتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو پروفیٹ علیہ السلام بہت ہی زیادہ انسسٹ کرتے ہیں انہیں کہ آپ جو ہے نکاح کر لیں، اور پروفیٹ علیہ السلام بہت دفعہ جو ہے الگ الگ ریکمنڈیشنز بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت زینب جو ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی، کیونکہ ابوالعاص سے بہت ہی زیادہ بے انتہا محبت تھی ان کے ساتھ، اور پھر ان کو امید تھی کہ ایک دن ضرور ابوالعاص جو ہے واپس آئیں گے۔ اوکے، یہ کانٹیکسٹ تھا یہاں تک کا۔ اب جب ابوالعاص کو واپس سے اس طرف آئے زید بن حریثہ کے ایکسپیڈیشن میں، زید بن حریثہ کا ایکسپیڈیشن میں جب ابوالعاص کو کیپچر کر لیا گیا تو ابوالعاص کو مدینہ میں لے کر آیا جاتا ہے۔ تو ابوالعاص جو ہے پہلے جو ہے حضرت زینب کے پاس پہنچتے ہیں، تو حضرت زینب جو ہے وہ ایکسلریٹنگ، مطلب ایک دم سمجھے کہ لمٹ لیس جو ہے ان کی ہیپینس ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، اور پھر حضرت ابوالعاص کو جو ہے وہ حق کر لیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ابوالعاص نے جو اسلام قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ مدینہ میں آ چکے ہیں، اور پھر کہا کہ ابوالعاص مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن اسلام قبول کر کے جو ہے میرے پاس ضرور آئیں گے۔ تو یہ ان کی امید تھی، یہ محبت جو ہے ان کو زندہ رکھی تھی، اس طریقے سے جو ہے لٹرلی میں بیان کر رہا ہوں، اس طریقے سے جو ہے ان کی محبت تھی۔ لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ ابوالعاص جو ہے وہ ان کو جو ہے کیپچر کر کے مدینہ کی طرف لے کر آیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب جو ہے پھر سے ان کو انسسٹ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے اسلام قبول کر لیں، لیکن پھر بھی ابوالعاص اسلام قبول نہیں کرتے۔ کچھ وقت لیے ابوالعاص مدینے میں ہی رہتے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کے الفت والا بیہیویئر، ان کا محبت والا بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں، تمام تر مدینہ کے معاملات کو آبزرو کرنے کے بعد، اور حضرت زینب کے اتنا انسسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا بھی دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے اسلام کے لیے، لیکن اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ مکہ واپس لوٹتے ہیں، تمام جو مال ان کا کیپچر کیا گیا تھا پروفیٹ اسلام کو ریٹرن کرتے ہیں، اور مکہ کے لوگوں کو ان کا مال جو ریٹرن کر کر جو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا کوئی تمہارا مال جو ہے میرے پاس باقی رہ گیا ہے؟ تو سب لوگ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ بس وہی ہے اللہ جو عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر واپس جو ہے مدینہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور پروفیٹ اسلام جب دیکھتے ہیں ابوالعاص کو، تو ان کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ بے انتہا محبت کرنے والے لوگ کبھی بھی الگ نہیں رہ سکتے، یہ ان کو ایک نہ ایک دن جو ہے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو پروفیٹ اسلام اس چیز کو اکنالج کرتے تھے، یہ محبت انہیں پتا تھی کہ
हजरत जैनब के कहने के बावजूद कि इतने रिकमेंडेशन की आप निकाह कर लें, लेकिन फिर भी हजरत जैनब जो है वो कह रही थी कि नहीं नहीं, उनको उम्मीद थी कि मैं अब्दुल अज़ जो है वो रिटर्न करेंगे। तो ये प्रॉफेट अस्लम एक्नॉलेज कर रहे थे, समझ रहे थे, you know, there's a kind of love which exists. Okay, it's natural, it's very natural. Okay, जो एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉफेट अस्लम बार बार एक्नॉलेज कर रहे थे। 6 साल का अरसा, इट्स नॉट ए स्मॉल पीरियड। ये इतनी हाई लेवल के ऊपर जो प्रॉफेट इस्लाम ने किस तरीके से एक्नॉलेज किया, समझा कि ये इमोशन भी एक तरीके का होता है। और हजरत जैनब का अमल दूसरी तरफ, कि इतनी हाई लेवल की इमोशन होते हुए भी जो है उनको अपने वालिद की, मतलब रसूलुल्लाह की जो है बात जो है ज्यादा वैल्यू रखती थी। बहरहाल जो है प्रॉफेट इस्लाम से जब आकर अबुल अस मिलते हैं तो उनसे उनसे गले मिलते हैं और फिर जो है हजरत जैनब के साथ उनको रीयूनाइट कर दिया जाता है। लेकिन एनी हाउ स्टोरी को जो है बहुत ही ज्यादा सैडली एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हजरत जैनब जो है बस एक दो साल के अंदर जो है उनका इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद जो है हजरत हजरत अबुल आस जो थे बहुत ही ज्यादा गमगीन और सैड रहते हैं। कुछ वक्त के लिए दोनों ही बहुत ही एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि दो मोहब्बत करने वाले वापस से मिल गए थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हजरत अबुल अस जो है बहुत ही ज्यादा गमगीन रहते थे। तो प्रॉफेट इस्लाम बार बार उनको जो है जाकर उनको कंसोल किया करते थे, और फिर उनको भी रिकमेंडेशन दी कि निकाह कर लें आप। लेकिन अबुल अस जो है इतने गमगीन थे कि उसके 1 साल में जो है उनका भी इंतकाल हो गया। ओके, दे बोथ like ended, inshallah, the believers, the believers who love each other, they'll be reunited in Jannah, there's no doubt in it। इन तो दोनों ही जो है reunite होंगे जन्नत के अंदर। लेकिन ये जो स्टोरी का एंड था ये भी बहुत खूबसूरत है, कि अपने पार्टनर की जो मोहब्बत थी उस वजह से वो उसको उतना सह नहीं पाए, इस वजह से जो है वो इस ग्रीव और इस सैडनेस की वजह से जो है उनका भी इंतकाल हो गया। इस तरीके से जो है इन दोनों का जो एंड होता है। अब इस स्टोरी से कितनी सारी खूबसूरत चीजें हमें नजर आती हैं। ओके, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लव को एक्नॉलेज करना, हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा का अमल। और फिर इसी तरीके से आप नोट करेंगे कि हज़रत ज़ैनब से सीखने वाली कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर आज की खवातीन के लिए, स्पेशली टॉकिंग टू द टीनेजर्स एंड द अनमैरिड लेडीज और अनमैरिड वुमेन। उनसे बात कर रहा हूँ, कितनी खूबसूरत चीजें हैं। Whatever it is, the first thing which comes is the word of Allah, word of the messenger of Allah. Okay, that's that's the most important thing. That's the thing should be considered. Okay, लेकिन दूसरी तरफ हम साथ में इस लव को एक्नॉलेज भी करते हैं। ओके, लेकिन जो चीजें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी अपनी जगह पर हैं। उनके दरमियान, उनके दायरे में रहते हुए जो सारे मामला होते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर हम उसूल को नहीं तोड़ते, और जो है जज्बात को हम जो है अपने काबू से बाहर जाने नहीं देते। दोनों ही बैलेंस में हम रखेंगे, तभी जो है मामला जो है सही से बैतूर के साथ चलेंगे, वरना जो सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन। क्योंकि आज का जो है प्लास्टिक का लव का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक फ्लर्ट करना, डेटिंग करना, और फिर जो भी मामला चलते हैं सोसाइटी के अंदर, इट्स नथिंग, एक कुछ भी नहीं, बल्कि बस एक मियर डिसेप्शन है। आपस में दोनों ही पार्टनर्स के लिए एक मियर डिसेप्शन है। दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, फिजिकली दोनों ही अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन असल में जो है एक मियर डिसेप्शन है। दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जो रियल लव होता है वो असल में फ्लरिश करता है, असल में जो है ऐसे कहें कि कायनात मिलकर उस मोहब्बत को एक करने के लिए जो है जुड़ जाती है। इस तरीके से ये मामला चलते हैं असल में। सीरा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर स्टोरी, हर किताब जब पढ़ते हैं हम, तो हम एक बैकग्राउंड स्टोरी को तलाश करते हैं। इसके बैकग्राउंड में कोई स्टोरी तो चल रही होगी, तो उस स्टोरी को हम तलाश करते रहते हैं हर किताब में। जब भी हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स दे अग्री, या दे अग्रीड अपॉन दिस वेरी फैक्ट, ये जो है बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द सीरा है। मैंने बस आई थिंक कुछ 10-15 मिनट में स्टोरी नरेट की। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। मैंने बस एक 2-3 नरेशन से मैंने आपको नरेट की है, लेकिन बहुत सारी नरेशन है जो कंपाइल आप करें तो एक तवील लेक्चर हो जाएगा स्टोरी के ऊपर।
اور اسے لیسن بھی بہت سارا ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو اسکالرس اگری کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ بیک گراؤنڈ اسٹوری آف دی سیرا تھی. سیرا کے بیک گراؤنڈ میں اسٹوری چل رہی تھی وہ ابو الاس اور پھر زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی جو ہے لو اسٹوری چل رہی تھی. اس طریقے سے اسلام میں کانسیپٹ آف لو جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ناٹ اے پلاسٹک کانسیپٹ آف لو، ان فیکٹ ریئل concept of love. That's the end of the session. Jazakallahu khair. Now we'll take questions.